Assalamu alaikum everyone. This is me, your host Iman Leadership Bali, and welcome to my another podcast series, Leader of Tomorrow. और हम इस पॉडकास्ट सीरीज के ज़रिए बहुत से ऐसे लोगों से मिलते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा हो और बहुत एक्सपीरियंस किया हो, चाहे छोटे पैमाने पे हो या बड़े नाम पर हो, लेकिन हर किसी इंसान से हमें कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है। और ये इंटरव्यू हमारे रिहान फाउंडेशन का एक बहुत अहम तरीन हिस्सा है जिस पर हम कनेक्टिविटीज़ पर काम करते हैं एक्सपर्ट्स के साथ। और आज मेरे साथ डॉक्टर नज़ीर हुसैन मौजूद हैं, जिनको मेरे साथ डॉक्टर नवीद सिद्दीकी ने जॉइन करवाया। तो थैंक यू सो मच सर नवीद सिद्दीकी कि आपने मुझे एक अच्छे शख्सियत के साथ दोबारा से रीजॉइन करवाया। सो स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी गेस्ट का एक छोटा सा इंट्रो आप लोग के साथ शेयर करूंगी, जो सर ने मेरे साथ शेयर किया था और मैंने कुछ उनकी प्रोफाइल पर जाके सर्च किया उनके बारे में। तो हम सर डॉक्टर नज़ीर हुसैन हमारे साथ तिब्बे नबी एक बहुत मशहूर कह सकते हैं एक टीवी शो है जिसमें सर उसको लीड करते हैं एक तरीके से। और जब सर ने मुझे अपना वीडियो लिंक शेयर किया तो पहले तो मैं पिक्चर्स देख के मुझे लग रहा था कि मैंने कहीं देखा है, बट मुझे बिलीव नहीं हो रहा था। और ये मेरे लिए बहुत एक्साइटमेंट की बात है कि जिन्हें मैं टीवी पे देखते हुए आई हूँ। मेरी अम्मी देखती होती थी। अब तो शायद अब वो टाइम नहीं है कि हम नहीं देख पाते, लेकिन हमने बहुत कुछ चीज़ें सुबह हम लगाते थे शो, और इस तरीके से हमने डिफरेंट शोज पे सर को देखा है। तो वो आज मेरे सामने मौजूद हैं। मैं सर से ही इंट्रोडक्शन लूँगी सर के बारे में। सो अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैं आपका भी बेहद मशकूर, आपने मुझे इनवाइट किया कुछ सुनने के लिए, कुछ सुनाने के लिए। वेलकम। Okay sir, thank you so much again. Sir, please introduce yourself with me and my viewers. जी, मेरा नाम नाज़िर है, नाज़िर हुसैन। स्पेलिंग लोग नज़ीर करते हैं, नाज़िर हुसैन। Yeah, yes, Nazrin. मेरा ताल्लुक़ कराची से है। और सबसे पहले तो ये कि मुझे अपने पाकिस्तान कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ और मैंने पाकिस्तान से बाहर मैट्रिक के बाद जी। नीदरलैंड चला गया। नीदर स्कूल मुकम्मल की, इसके बाद ग्रेजुएशन किया मैंने जर्मनी से, और फिर पीएचडी मैंने किया इटली से। और ये सारी लैंग्वेज ग्रामेटिक बोल सकता हूँ। और जर्मन लैंग्वेज में मैंने और इसके अलावा मेडिकल में जो न्यूट्रिशन साइंस एक उसका एक शोधा है अल्टरनेटिव मेडिसिन का, जिसे हम कहते हैं स्टेम सेल थेरेपी। तो स्टेम सेल भी मैंने स्पेशलाइजेशन की इटली से, और मलेशिया से इसमें जो हलाल स्टेम सेल का जो कोर्स है वो मैंने मुकम्मल किया। सेल्स में हलाल था, तो मैंने ये कोशिश की कि मैं हलाल तरीके से अपना ट्रीटमेंट अपने पेशेंट, और इसमें 90 से मैं मुंसलिक हुआ। जब हमारे ज़ाउद्दीन हॉस्पिटल के डॉक्टर आसिम साहब ने मुझे अपने चैनल पर इनवाइट किया, हेल्थ टीवी के नाम से हुआ करता था। तो उन्होंने कहा कि तिब्बे नबी मैं करूँगा, तो मैं उनका आज भी बेहद मशहूर हूँ कि इस मौजू पर मुझे उन्होंने मुंतखब किया। फिर उनके साथ मिलकर माशाल्लाह तकरीबन 1000 लाइव शोज़ मैंने वहाँ से किए। और तिब्बे नबी मौजू था, तिब्बे नबी इसलिए किया कि हम लोगों को ये पता चले कि इस्लाम सिर्फ ज़मीन और आसमान के मुतालिक ही नहीं, बल्कि इंसानी जिस्म की बेहतरीन सेहत के मुतालिक भी मुकम्मल आगाही रहना करता है। थैंक यू सो मच सर, एक बहुत अच्छा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने के लिए। वैसे तो मैंने आपके लिए बहुत कुछ क्वेश्चंस निकाले थे, हम उसको भी अपनी इस शो में लेंगे, लेकिन मैं पहले पूछना चाहती हूँ कि माशाल्लाह लाइक आपने अपनी जो तालीम का मेजर सिलसिला था, स्टार्टिंग थी वो आपने कराची से लिया, राइट? उसके बाद डिफरेंट कंट्रीज में आप विजिट करते रहे, लाइक जर्मनी, इटली, और आप अभी करंटली आई थिंक यूएई में, राइट? तो आपका जो एक एजुकेशन सिस्टम, आपका एक जो सिलसिला रहा है,
اور ایک طب نبی میں کنورٹ ہونا، ایک کیونکہ طب نبی ایک بہت بڑا نام ہے، لائک ہماری جو ہم آرگینکس اس پر کام کرتے ہیں، جو ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چیزیں ہیں، مجھے تھوڑا تھوڑا یاد ہے، اگر میری کہیں مسٹیک ہے تو آپ مجھے پلیز بتا سکتے ہیں ان کی سنتیں وغیرہ. تو ہاں، آپ نے اس چیز کو کس طرح کنورٹ کرا؟ کیونکہ ایک باہر کی ایجوکیشن سسٹم، اور ہم آئی نو کہ وہاں پر ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں اور اس طریقے سے، تو اس طریقے سے آپ نے کس طرح سیٹ آؤٹ کیا سب چیزیں؟ بہت اچھا کوشچن آپ نے کیا ہے. Thank اسٹیم سیل ہمارے جسم کا وہ سیل ہے ہمارے جو کہ ریپیئرنگ ایجنٹ کے طور پہ کام کرتا ہے. اور جب اسٹیم سیل تھراپی یا اسٹیم سیل کی ڈسکوری ہوئی ہماری باڈی میں، تو سائنٹسٹ نے یہ کہا کہ اب کوئی علاج لا علاج نہیں رہے گا، کوئی بھی انکیوریبل ڈیزیز اب نہیں رہے گی، کیونکہ اسٹیم سیل ڈسکور کر لیا گیا ہے، اس سے کام لیا گیا. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ اسٹیم سیل تھراپی کے باوجود بہت سے مریض ہمارے ہی ہاتھوں سے دنیا سے رخصت ہو گئے. ہم یہ امید کرتے رہے، اور وہ بھی، کہ اب نئی ٹیکنالوجی شاید انسانوں کی جان بچا لے. یہاں سے ان ڈاکٹرز کے لیے یا ان سرجنز کے لیے جو اسٹیم سیل تھراپی ہمارے ہاسپٹل میں کرتے تھے، ان کے لیے ایک روٹین کی بات تھی کسی کا انتقال کر جانا ڈیورنگ ٹریٹمنٹ. لیکن میرے لیے شاکنگ تھا، اور میں نے پھر یہ سوچا کہ مجھے کسی ایسی میڈیسن کی طرف جانا ہوگا کہ جو انسانوں کو کم از کم اس مرض سے باہر لے آئے جس میں وہ مبتلا ہے. یعنی اگر ایک شخص کی زندگی لکھی ہوئی ہے کہ اس نے اس لمحے، اس سیکنڈ، اس منٹ میں جانا ہے، دنیا سے رخصت ہونا ہے، اس کے ڈیتھ ہونی ہے، جیسے کہ اسلامک بھی ہے اور اس کرسچن کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ ہر شخص کا ایک وقت مقرر ہے. لیکن میں نے کہا کہ وقت مقرر اپارٹ، یہاں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ اگر دنیا سے جانا بھی ہے اس نے، اس ڈیزیز میں مبتلا ہو کر نہ جائے، اس سے صحت یاب ہو، کچھ دن صحت مند گزارے اور زندگی کو انجوائے کرے اور پھر جائے. اس تلاش میں نکلا. اور ڈاکٹر خالد غزنوی صاحب، ایک کوئین ایلزابتھ کے رائل پینل ان کا ہے، اس کے ڈائریکٹر تھے انگلینڈ میں. تو انہوں نے ایک کتاب لکھی، طب نبوی اور جدید سائنس. تو وہ کتاب مجھے ملی، اور وہ کتاب مجھے دی تھی سوئٹزرلینڈ کی ایک پرنسس تھی، اور جو کہ بعد میں مسلمان ہوئی. ان کا نام فاطمہ تھا، ڈاکٹر فاطمہ. ان سے مجھے وہ کتاب ملی، اور میں بہت متاثر ہوا اس کتاب سے، کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد ایسا لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر لاعلاج مرض کا علاج بتایا ہے. تو اس کو میں نے اسٹڈی کیا، اور پھر ڈاکٹر خالد غزنوی صاحب 2006 میں پاکستان آئے تھے. تو میں لاہور میں بھی گیا، میں بھی پاکستان آیا، اور میں ان سے ملا اسپیشلی. اور انہوں نے میری ٹریننگ کی باقاعدہ طب نبوی میں، اور انہوں نے بتایا کہ طب نبوی کو انکیوریبل ڈیزیز میں کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ اس طرح سے میں یعنی کہ انسانوں کی ایک جو سب سے بڑا ایشو تھا ان کا، اس کو سولو کرنے کے لیے میں نے اللہ سے مدد مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس طرح سے راستے دکھائے کہ بڑی بڑی شخصیات سے، جن سے شاید عام حالات میں ان کو دیکھنا بھی مطلب ایک مشکل کام ہے، ملنا تو درکنار، تو ان کے زیر تربیت مجھے رکھا. اور اس طرح وہ نالج جو طب نبوی کہہ لیجیے یا اسلامک میڈیکل سائنس کہہ لیجیے، اسے اسلامک ہیلتھ سائنس کہہ لیجیے، یہ ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ یورپ میں بھی اس میں کام ہو رہا ہے. اٹلی کی ملان یونیورسٹی میں اس میں کام کیا گیا، اور آسٹریا کی جو ویانا میڈیسن یونیورسٹی ہے وہاں پر اس میں، اور ہانوفر یونیورسٹی جرمنی میں بہت کام کیا گیا، جس کا ہم مسلمانوں کو، خاص طور سے پاکستانیوں کو پتہ نہیں ہے کہ طب نبوی ایک موضوع ہے اس وقت ہمارے میڈیکل ریسرچ کا. اور پھر میرا ان سے اب سے رابطہ ہوا. میں ہانوفر یونیورسٹی بھی گیا، ویانا یونیورسٹی بھی میرا جانا ہوا، اور ساتھ ہی ملان یونیورسٹی کا تو میں خود اسٹوڈنٹ تھا. تو وہاں سے میں نے پھر یہ نالج لی اور سب کو کمپائل کیا، اور کمپائل کر کے ان کو ٹرانسلیٹ کیا اردو میں. اور میں ایک کتاب لکھنا چاہ رہا تھا، لیکن پھر مجھے اتفاق سے ڈاکٹر عاصم صاحب نے موقع دیا. اپنے ہاسپٹل کا چینل تھا ان کا، ہیلتھ ٹی وی، بہت مقبول ہوا بعد میں ماشاءاللہ. تو اس طرح وہاں سے پھر میری اللہ نے قبول کیا میری محنت کو، اور مجھے ایک پلیٹ فارم دے دیا ہیلتھ ٹی وی کے نام سے.
اور وہاں سے میں نے پھر یہ طب نبوی کے شو بھی کیے، اور وہ ساری نالج آسان الفاظ میں نے پیش کی پاکستان میں۔ میری اردو خود بھی اتنی اچھی نہیں تھی، کیونکہ میں میٹرک کے بعد جا چکا تھا پاکستان سے۔ یہ بھی ایک اچھا وہ رہا پاکستانیوں کے لیے، ایک سمجھیے کہ ایک بینیفٹ رہا میرا۔ اور میں نے خود بھی یہ کوشش کی کہ طب نبوی کی شکل میں میڈیکل سائنس اور پوری دنیا کی ریسرچ کو اس طرح سے پیش کیا جائے کہ ایک عام آدمی جو کہ رکشہ چلاتا ہے اور کیلے بیچتا ہے، اس کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ کیا پیغام ہے طب نبوی میں۔ اس کو میڈیکل کی ٹرمینالوجی سے میں نے ہٹا کر اور اس سے علیحدہ کر کے میں نے اس پروگرام کو آسان اردو میں پیش کیا۔ All right, thank you so much, sir. Again and again, مجھے لگتا ہے آپ کے ہر آنسر میں مجھے آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ مطلب آپ اس چیز سے ریلیٹ کرتے ہیں کہ لائک جو سائنٹسٹ ہیں یا جو لائک فارنرز ہیں، وہ ہماری طب نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں اس پہ لازمی کنیکٹ کرتے ہیں۔ اور لائک میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے جب طب نبوی اسٹارٹ کیا تو ایک آپ نے بتایا جیسے آپ نے میٹرک میں یہاں سے چلے گئے تھے، آپ کو اردو میں پرابلم لائک ایک عرصہ باہر سے آتا ہے تو ڈفرینٹ ماحول اور کی وجہ سے بہت ساری کمپلیکیشنس بھی آتی ہیں۔ تو فرسٹ ڈے کا ایکسپیرئنس آپ اگر شیئر کرنا چاہیں ہمارے ساتھ، آن ایئر ہیں آپ، اور ایک ہیلتھ ٹی وی ایک بہت مشہور ایک چینل رہا ہے ہمارے ٹی وی شوز کے اندر۔ اب تو خیر شاید مجھے لگتا ہے لوگوں نے ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیا ہے جب سے ہمارے ہاتھ میں موبائل میں انٹرنیٹ آ گیا ہے۔ آئی تھنک سو کہ ایسا ہی ہے۔ تو ہاؤ واز یور ایکسپیرئنس ان یور فرسٹ ڈے؟ ہیلتھ ٹی وی کے بارے میں بتا دوں کہ وہ 2000 شاید 17 میں یا 18 میں بند ہو گیا تھا، کووڈ سے پہلے ہی بند ہو گیا تھا وہ ٹی وی۔ اور جی اس سر۔ کی وجہ یہ تھی کہ اس کو آڈینس اور ویورشپ تو بہت بڑی ملی تھی، لیکن اسپانسرشپ نہیں مل رہی تھی، اسے کوئی ایڈ نہیں مل رہے تھے، کیونکہ ہم ہیلتھ کانشیس نیشن نہیں ہیں، اور ہمارا جو کمرشل طبقہ ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ کچھ ایسے پروگرامز ہوں جو تجسس سے بھرے ہوں اور مختلف اینگل سے اس کو قوم دیکھے، یا یہ دیکھنے کہ شاید کوئی اور ایجنڈا ان کا ہوگا۔ لیکن ہیلتھ ٹی وی کو جو ایڈز ملنے چاہیے تھے، مقبول ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہوا، آخرکار وہ بند ہو گیا۔ ویسے تو ڈاکٹر عاصم تنہائی کافی تھے، اس کے لیے ان کو کسی ایڈ کی ضرورت نہیں تھی، لیکن بہرحال وہ بند ہو گیا، جس کا مجھے بہت افسوس رہا۔ اور میں اس وقت ملیشیا میں تھا جب مجھے اطلاع ملی کہ ہمارا چینل بند ہو گیا۔ ایکسپیرئنس کا اور آپ نے جو یہ بات کی نا کہ بہت اہم بات آپ نے سامنے رکھی ہے کہ سائنٹسٹ دنیا بھر کے، انہیں کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے کہ وہ اسلامک میڈیکل سائنس کی طرف رجوع کریں۔ سوئٹزرلینڈ کا ایک شہر ہے سینٹ گالن۔ یہ سینٹ گالن ایک گلیشیئر ہے، اور زوریخ سے تقریباً 100 کلومیٹرز کے فاصلے پر ہے۔ سینٹ گالن کے ساتھ تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک ویرانے میں ایک چھوٹا سا گاؤں بنایا گیا، ایک ولیج بنایا گیا، جس کو ریسرچ ولیج کا نام دیا گیا۔ اس ریسرچ ولیج کا دنیا کو علم نہیں ہے۔ میری ملاقات ہوئی ایک آسٹرین مسلم سے، اور ان سے بہت اچھی دوستی ہوئی۔ تو ایک دن ان کی مجھے کال آئی، اور وہ کہنے لگے کہ میں نے تمہیں ایک سائنٹسٹ سے ملوانا ہے، ایک عجیب و غریب باتیں وہ بتا رہے ہیں۔ وہ یہ جو آسٹرین تھے، یہ مسلمان تھے۔ تو ان سے جب ملاقات ہوئی تو یہ پتہ چلا کہ یہ جو سائنٹسٹ ہیں، یہ سینٹ گالن کے پاس جو ریسرچ ولیج ہے اس میں 2 سال گزار کر آئے ہیں، اور انہوں نے ان کے بھانجے تھے، ان کو یہ اطلاع دی بھانجے کو کہ تم مسلمان ہوئے ہو، تم نے بہت اچھا کیا، تم مسلمان ہو گئے۔ میں نے وہ ریسرچ سینٹر میں جو 4th فلور ہے اس ریسرچ ولیج کا، وہ کمپلیٹ ایک پورا کا پورا فلور، جس میں 10 رومز ہیں، بڑے بڑے ہالز ہیں، لائبریری اس میں ہے، اور اس میں ساری اسلامک بک رکھی گئی ہیں، جو یا تو قرآن، خود قرآن ہے، اور دنیا کے 10 زبانوں میں اس کو ٹرانسلیٹ بھی کیا گیا، وہاں رکھا ہے۔ احادیث کی ساری بکس موجود ہیں وہاں پر، جرمن، انگلش اور عربک لینگویجز میں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی اسکالرز ہمارے شروع میں تابعین تبع تابعین نے جو کتابیں لکھی، وہ ساری وہاں موجود ہیں۔ اور اس میں وہ فلور صرف اسلامک ریسرچ کے لیے مختص کیا گیا ہے، کہ وہاں پر صرف اسلامک ریسرچ ہوگی۔ اور وہاں سے ان کو یہ پتہ چلا کہ ہمارے پاس
ہر وہ چیز جو ہم کہتے ہیں کہ امپاسبل، اس کا پاسبل علاج موجود ہے وہاں. اور مسلمانوں کے جو نبی تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ہر ایشو کا ایک سلوشن پیش کیا ہے. تو یہاں سے سارے دنیا کے سائنسدانوں کی توجہ ہوئی، اور پھر مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ جو سائنٹسٹ اس ریسرچ ولیج میں جاتا ہے 2 سال تک وہ باہر نہیں آ سکتے وہاں سے. وہ اس طرح کی کچھ ایک سلسلہ وہاں پر ہے. اس کی ریکوائرمنٹس ہوں گی ان کی، یہ ریکوائرمنٹس ہوں گی آئی تھنک ان کی، کہ وہ آپ جب انٹر ہوتے ہو تو آپ کو پوری کمپلیٹ کر کے آنی. جی بالکل، وہاں جو ریسرچ ہوتی ہیں وہ عام دنیا تک نہیں پہنچائی جاتی، بلکہ وہ جو بڑے ادارے ہیں وہ لے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ کسی اور طرح سے ان کو استعمال کرتے ہیں. تو یہاں سے مجھے بھی شوق ہوا کہ اگر اتنی اہمیت ہے طب نبی کی، تو اس طرح سے میں طب نبی کی طرف آیا. تو یہ واقعہ میرے لیے بہت اہم تھا جو میں نے آپ کے پروگرام میں پیش کیا. سر آپ کی اس بات سن کے نا لائک میں امیجینیشنس کرتی ہوں کہ ایک لائک ولیج ہے، اور وہاں کے ولیج بھی آئی نو کہ نارمل نہیں ہوں گے، اور ایک وہاں کتابوں کا خزانہ موجود ہے. تو اٹس ریئلی، اور وہاں وہ مقدس کتاب ہماری ہے جو شاید کیا مطلب اس کا کوئی نیم البدل نہیں ہے. تو یہ ایک پراؤڈ مومنٹ ہے ہم مسلمانوں کے لیے. اور لیکن افسوس کی بات ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ ہمارے پاس ہوتے ہوئے بھی ہم شاید اس کا اتنا سا بھی اس کی قدر نہیں کرتے جہاں تک ہماری بات ہے. تو یہ بہت افسوسناک بھی بات اس کو میں قرار دے سکتی ہوں. سر میں اپنے اس کچھ کہنا انٹرویو کے چاہوں گا اور یہاں، یس سر میں پلیز. کچھ کہنا چاہوں گا آپ کی اسی بات میں. آپ ماشاءاللہ بہت اچھا انٹرویو کر رہی ہیں. میں نے بہت انٹرویو دیے ہیں، لیکن مجھے اچھا لگ رہا ہے آپ سے انٹرویو تھینک کر. یو سو مچ. دیکھیے، ہم نے اسلام کو صرف ایک پہلو سے دیکھا ہے جو کہ ضروری ہے، لیکن وہ سب کچھ نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ مرنے کے وقت کیا ہوگا، موت کے بعد کیا ہوگا، اور قیامت کے دن کیا ہوگا، جنت دوزخ. سب سے جو آخری چیپٹر تھا وہ ہم نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا. اس سے پہلے بالکل بالکل. جو 100 چیپٹرز ہیں جو اسی دنیا کے اندر رہتے ہوئے خلاؤں تک پہنچنے کا سبق دے رہے ہیں، وہ اسے ہم ٹچ، یا تو یہ کہہ لیجیے کہ شاید ہم میں وہ صلاحیتیں اب نہیں رہیں. کیونکہ ہر موضوع کو ریسرچ کرنے کے لیے یا بات کرنے کے لیے، اس کا علم حاصل کرنے کے لیے جو صلاحیت چاہیے وہ ہم مسلمانوں میں اب شاید نہیں ہے. ورنہ قرآن میں تو یہاں تک ذکر ہے سورہ قمر میں، جس کا مفہوم ہے کہ انسان خلاؤں میں پہنچے گا اور اس کی پہلی منزل چاند ہوگی. یہ تو آپ نے بہت سنا ہوگا. تو اب ایسا ہی ہوا، جب سب سے پہلے خلا میں ہم جب پہنچے ہیں اسپیس میں، تو ہم سب سے پہلے چاند پر ہی پہنچے. تو بالکل بالکل. یہ سارا علم اس میں موجود ہے. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کسی مولوی صاحب کو، کسی عالم دین کو اس موضوع پر بات کرتے ہوئے کہ کون خلا میں جائے گا. قرآن میں تو لکھا ہے چلیں جی خلا کی بھی تیاری کریں، اسپیس کو ڈسکور کرتے ہیں. تو ایسا کوئی ہمارا موضوع یہ ہے ہی نہیں. زمین یا اسپیس یا یہ دنیا، یہ جہان، یہ ہمارا موضوع ہی نہیں ہے. اسی وجہ سے ہم دوسروں کے محتاج ہو کے رہ گئے ہیں. ہاں، آخرت میں ہم ان کے محتاج نہیں ہوں گے، لیکن دنیا میں فی الحال ہم ان کے ہی محتاج ہیں. بالکل سر بالکل. میں 100% ایگری کرتی ہوں. ہمیں اسلام کا وہ رخ دکھایا جا رہا ہے جو اینڈ ہے، لائک ہمیں پہلے سے ہی ڈرا دیا گیا ہے. خیر یہ میرا شاید موضوع کسی اور طرف جا رہا ہے، یہ ایک بہت لمبا ہے، اور ہم شاید اس پہ بات کریں تو بہت دیر بھی ہو سکتی ہے. آ، آپ نے سر ایک میڈیکل فیلڈ سے آپ کا تعلق رہا ہے، تو آج کل جو مجھے دو ایشو جو مین ایشو لگتے ہیں ایسا بیماری اگر ہم اس حوالے سے جائیں، وہ بہت بڑی ہے. ایک آج کل کے دور کے بچے جو ہمارے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، لائک چائلڈ ہوڈ جسے کہتے ہیں، اس کو اگر ہم آج کے دور پہ جائیں کہ وہ ہماری گیجٹ سے بہت لائک ان کی کنیکشنز ہیں، موبائل فونز ہیں اور انٹرنیٹ ہے. اس کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ اور پلس ہماری جو ایک وومنس کا جو ایک ڈپارٹمنٹ ہم کہہ سکتے ہیں، ایک اسٹریس لیول، اگر ہم اس چیز کو اگر میڈیکل فیلڈ سے کنیکٹ کرے جائیں تو اس کے اندر ایسی کون سے پوائنٹس ہیں جو آپ کو لگتا ہے نیگیٹو بھی ہیں اور پازیٹیو بھی ہیں؟ موبائل فون تو آج کی ضرورت ہے. لیپ ٹاپس، کمپیوٹر، ساری ٹیکنالوجی، اے آئی کی ساری ٹیکنالوجی ہماری ضرورت ہے. ہمیں اس میں اسپیشلسٹ بننا ہے، کنزیومر نہیں بننا. ہمیں اس کے اسپیشلسٹ بننا ہے. اور بالکل یہ ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس سے ہم اپنے لیے کیا فائدے حاصل کر سکتے ہیں،
اپنے فیملی کے لیے ہمارے اور ہمارے سوسائٹی کے لیے ہماری کنٹری کے لیے ہر چیز میں ہمیں اپنے ملک کو ضرور سوچنا ہے کہ ہم پاکستان کو اس سے کیا فائدہ دے سکتے ہیں، یہ ٹیکنالوجی ہم کیسے استعمال کریں۔ ویسے تو خیر ہماری ماشاء اللہ ہماری جو آرمی ہے پاکستان آرمی جس میں ہماری اسپیشلی جو فضائیہ ہے ہماری ایئر فورس، وہ اے آئی کو استعمال کرنے والی بہترین جو صلاحیتیں رکھنے والی 5 بہترین کنٹریز میں سے شامل ہے جو اے آئی کا استعمال جانتے ہیں۔ تو یہ چیز عام کرنے کی ضرورت ہے، اور موبائل کو لے کر اس پر صرف ہیلو ہائے اور میں ٹھیک ہوں، موسم کیسا ہے، یہ باتیں تو ایک پارٹ ہو سکتی ہیں، لیکن سب کچھ ٹیکنالوجی میں یہ شامل کر لیا جائے تو جو بچے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ وہ زیادہ تر چیٹنگ کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ گیمز کھیلتے ہیں۔ ابھی تک ہم نے اس کو بالکل ایک طرح سے ایک ایسا شخص جس کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی کیا ہے، ہم فی الحال اس کا ایک منظر پیش کر رہے ہیں ہمارے پاکستان میں، اور انڈیا میں بھی کوئی زیادہ اچھا حال نہیں ہے، وہاں بھی ایسی کمپلینز آ رہی ہیں، ان کے ہم جب ویلاگس دیکھتے ہیں تو وہ بھی یہی کمپلین کرتے نظر آتے ہیں کہ اے آئی اصل میں ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ کیا ہے، اسی وجہ سے اے آئی میں وہ لوگ بھی پیچھے ہیں۔ تو بالکل آرٹیفیشل میں ہمیں آگے نکلنے کا پورا موقع موجود ہے۔ جن لوگوں سے بنائے اے آئی کے مختلف ٹولز بنائے ہیں، انہوں نے پوری دنیا کے ہر شخص کو موقع دیا ہے کہ وہ اس میں ریلائزیشن کرے، اور اس دنیا کے لیے، اس دنیا میں ایک لگژری سب کے لیے، اس کے لیے ان کے مواقع ہیں، چاہے وہ ایتھوپیا میں ہو، وہ پاکستان، انڈیا ہو، یا جرمنی، امریکہ ہو۔ بہت زیادہ استعمال آ، صرف موبائل یا کمپیوٹر یا ٹی وی کا ہی نہیں، بلکہ کسی بھی چیز کا بہت زیادہ استعمال، مثلاً کرکٹ میچ، ایک صاحب گراؤنڈ میں بیٹھے ہیں، پورا دن ان کو دیکھنا پڑے گا، صبح سے 9 بجے سے شام 5 بجے تک۔ تو اتنا زیادہ اس زمانے میں جب یہ کرکٹ میچ ہوا کرتے تھے، لوگ اسٹیڈیم میں جا کے دیکھتے تھے، اور ان کو جب اسٹریس لیول بڑھ جایا کرتا تھا تو ڈاکٹرز جو سائیکولوجسٹ تھے، سائیکیٹرسٹ تھے، وہ ان کو مشورہ دیتے تھے کہ بھائی آپ اتنی دیر تک نہ دیکھیں وہاں بیٹھ کر، آپ ایک پارٹ دیکھ لیں، آخری حصے میں چلے جائیں۔ یہ ٹی وی پہ اکثر ہم نے پروگرام بھی دیکھے کہ آخری جو 1 آور ہوتا ہے وہ زیادہ انٹرسٹنگ آور ہوتا ہے، آپ کا اسٹریس لیول جو ہے وہ امبیلنس ہو رہا ہے۔ تو اس لیے آپ تو کسی بھی چیز کو اتنا زیادہ واچ کرنا، وہ چاہے لائیو کیوں نہ دیکھا جا رہا ہو، وہ انسانی ذہن کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ انسانی ذہن ہر 1 گھنٹے بعد ایک چینج چاہتا ہے، اور اگر ہم وہ چینج نہیں دے رہے، بلکہ آج کل تو ایک 60 منٹ کی بجائے یہ بات تقریباً 30 سے 35 منٹ تک آ چکی ہے کہ اگر آپ کو اسٹریس لیول اپنا بیلنس رکھنا ہے تو آپ کو ہر 30 35 منٹ کے بعد ایک بڑا چینج اپنے برین کو دینا ہوگا، اپنی آئز کو دینا ہوگا۔ تو جو لوگ اس کو مس یوز کر رہے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے خود بھی کہ 1 1 2 2 گھنٹے کے بعد ہی وہ موبائل ہاتھ سے رکھتے ہیں، تو اس طرح سے اسٹریس لیول بڑھ بھی جاتا ہے، دوسری دیگر پریشانیاں بھی آتی ہیں۔ ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سائیکولوجی میں جن امراض کا ذکر ہے، مثلا اسٹریس اور انزائٹی، اور یہاں تک کہ شیزوفرینیا تک بات چلی جاتی ہے، تو وہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہی ہے۔ اگر کوئی شخص ہر وقت اسٹریس کا شکار رہے اور انزائٹی کے ماحول میں رہے، اس کے جسم پر کچھ امراض کریٹ ہو جاتے ہیں، وہ ایسے امراض کو جنریٹ کرتا ہے باڈی کے اندر، کیونکہ اس نے اپنے ہارمونک جو سسٹم ہے، ہارمونز کا جو بیلنس ہے، اس کو ڈسٹرب کر دیا ہے، اور جس کی وجہ سے ہمیں بڑے نقصانات صحت کے حوالے سے آتے ہیں۔ میں اس کی ایک مثال دوں گا کہ جو شخص غم اور فکر میں بہت زیادہ مبتلا ہو، کسی چیز کا اس کے غم لاحق ہو، اور وہ اس کے نتیجے میں اسٹریس میں ہو، یا ڈپریشن تک اس کی بات چلی جائے، تو ڈپریشن والے کا جو سب سے پہلا نقصان اس کو ہوتا ہے وہ کینسر کی صورت میں ہوتا ہے۔ ابھی تک ہم یہ جانتے ہیں کہ کھانے پینے کا نام ہے، کا مرض ہے، کوئی چیز غلط کھا لی گئی ہے تو کسی انسان کو ہو گیا ہے، لیکن کینسر کا براہ راست تعلق ڈپریشن سے ہے۔ جو لوگ ڈپریس رہتے ہیں اور کسی غم کو بھول نہیں پاتے، وہ کینسر کے لیے ایک بہترین کنڈکٹر ہوتے ہیں، اور اچھے، اور ایک جو ایک پازیٹیو کہ کینسر انہیں ہر کسی وقت ہو سکتا ہے، کیونکہ کینسر کی ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ ہمارے سیلز نے جو گروتھ کرنی ہے، اور برین سے جو میسیج اس کو آنا ہے کہ
اپنا سائیکل پورا کرے اور اس کے بعد وہ سیل اس کی جگہ. اصل میں یہ سائیکولوجی کے ایشوز ہیں ہمارے جو امراض کی وجہ سے یہ ہے. اور ایک سیل اتنا اپنی گروتھ لے لیتا ہے کہ باقی سیلز پھر کرتا ہے اور وہیں پھر یہ آغاز ہو جاتا ہے. اور کینسر نام ہی ہمارے ایک حکیم صاحب ہیں ڈاکٹر عبد الحنان صاحب, جو کہ ہمدرد یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی تھے, میرے اکثر شو میں آیا کرتے تھے. اور دوسرے تھے ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب, جنہوں نے اسٹیم سیل پاکستان میں متعارف کرایا تھا, جو یہ مشرق سینٹر کے سامنے ہوا کرتے تھے. ان کا کلینک بھی تھا NIVD کے نام سے, ان کا تو انتقال ہو چکا ہے. تو یہ حضرات کہا کرتے تھے کہ ان سیلز کو اردو میں کہا کرتے تھے کہ بگڑے ہوئے سیلز. یعنی ایک بگڑا ہوا بچہ ہوتا ہے نا ایک لاڈ پیار میں, تو کہتے تھے یہ لاڈ پیار سے ذرا بگڑ گئے ہیں بچے, اور یہ سیلز ہیں اور چاروں طرف تباہی مچاتے پھر رہے ہیں, اور اس کا انہیں علم نہیں ہے کہ وہ اپنے ہی ساتھ کیا. تو یہ آسان الفاظ میں بتا رہا ہوں نا, بہت آسان الفاظ, تاکہ ہر شخص سمجھ سکے کہ ڈپریشن, ٹینشن, انزائٹی وغیرہ سے آپ کینسر کے قریب پہنچ سکتے ہیں. اس لیے اسلام میں نے وہ حدیث مبارکہ پڑھی جسے اپنے پروگرام میں اکثر پیش کیا کرتا ہے, جس کا مفہوم ہے کہ کوئی بھی غم انسان کو لاحق ہو تو وہ 3 دن سے زیادہ اس کو اجازت نہیں ہے. یہ اسلام کینسر سے بچا رہا ہے, یہ حدیث کینسر جیسے امراض سے بچا رہی ہے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم کبھی کوئی مصیبت, کوئی پریشانی آئے تو اس کو اللہ تعالیٰ کا ایک ٹاسک سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تمہیں ٹاسک دیا ہے کہ یہ پریشانی تمہیں دی جا رہی ہے, تمہیں ایک اچھا انسان بنایا ہے, تم اس پریشانی سے, اس مصیبت سے, اس سچویشن سے نکل کر تم دکھاؤ تاکہ تمہارے درجات بلند کیے جائیں. اللہ تعالیٰ کو وہ انسان بہت پسند ہے جو کسی مشکل ٹاسک, جس کو ہم کہتے ہیں آزمائش, تو اللہ تعالیٰ آزمائش کرتے اس صورت میں ہے کہ اس کو کوئی غم دے دیا, اور اب یہ کہ اس غم کے بعد تم اس سچویشن سے کیسے نکلو گے. اللہ تعالیٰ کو وہ انسان, وہ اپنا بنایا ہوا روبوٹ سب سے اچھا وہ لگتا ہے جو اس طرح کی آزمائشوں سے کامیابی سے نکل کر آ جائے, نہ کہ وہ ان کا شکار ہو جائے. وہ ان کو شکار کرے, اپنے آنے والے مسائل کو شکار کرے اور اس میں سے نکلے, اور اس میں رہنمائی موجود ہے, اسلام کی رہنمائی موجود ہے. ہمارے جو سائیکولوجسٹ ہیں ان کی صورت میں ہمارے پاس رہنمائی موجود ہے, جو ماہر نفسیات ہیں وہ آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں. علماء کرام, آپ ان کے پاس جائیں, ان کے پاس سولوشنز ہیں, وہ اسلام سے آپ کو سولوشن دیں گے. تو کسی بھی آنے والے ٹاسک کو اپنے اوپر حاوی نہ کریں, بلکہ اس پر حاوی ہو کر اس میں سے نکل کر اللہ تعالیٰ کو یہ دکھائیں کہ اللہ آپ نے مجھے انسان بنایا, مجھے آپ نے صلاحیت دی, میں دیکھیں اس ٹاسک سے میں نکل آیا ہوں. اور اس طرح سے آپ کے درجات اللہ تعالیٰ کی نظر میں زیادہ بلند ہوں گے. اس بارے میں وہ اکثر علماء کرام آیات بھی پیش کرتے ہیں کہ جو اس طرح کے ٹاسک لیتے ہیں اور اس میں سے نکل کر آتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بہت پسند کرتا ہے. بہت بہترین آپ کا ایک میسیج ہے ہمارے لیے کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ ہمیں جس مشکلات میں ڈالتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس ایگزام سے پراپر طریقے سے نکل کر آئیں, اور اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیابی بھی عطا فرمائے. اور اس طریقے سے, اور جو آپ نے اسٹارٹنگ پوائنٹ کرا بتایا کہ کسی بھی بیماری کو ہمارے ساتھ وہ خود نہیں آتی, وہ ہمارا مائنڈ ہی کنیکٹ کرتا ہے. میں نے ریسنٹلی ایک ناول پڑھا تھا, اور میں نے پچھلے اپنے ایک انٹرویو میں بھی ذکر کیا تھا, میں آپ کے ساتھ اگر چاہیں تو شیئر بھی کروں گی. تو اس میں یہی بتایا تھا کہ کینسر جیسی بیماری, جو شاید دنیا کی سب سے بڑی بیماریوں میں کہلاتی ہے, کہ وہ ہمارے پاس ایسی نہیں آ جاتی کہ نزلہ کھانسی اور آ گئی. وہ ہماری مائنڈ سے ہی کنیکٹ ہوتی ہے. وہ ہم بولتے ہیں کہ ہم بیمار ہیں, بیمار ہیں, وہ بولتے ہیں ہاں بھائی وہ بیمار تو میں آ جاتی ہوں. تو یہ بالکل کنیکٹڈ ہے اس بات سے. سر میں انٹرویو کو اپنے لاسٹ کوشچنس کی جانب لے کے جاؤں گی. ابھی ریسنٹلی آپ UAE میں ہیں, اور ماشاء اللہ سے اگر آپ نے بتایا تھا, تو ابھی جو AI کا ایرا چل رہا ہے, جیسے پاکستان میں سر ریحان اللہ والا سے اگر آپ واقف ہیں, اور وہ ہمارا فرسٹ AI اسکورنگ سسٹم چلا رہے ہیں, تو آپ اس چیز سے کہ کتنے حقدار ہیں؟ جیسے آپ نے بتایا کہ AI سیکھنا سب کے لیے ضروری ہے, تو لائک آپ اپنی فیلڈ میں اور AI کو آپس میں کنیکٹ کرتے ہیں, لائک میڈیکل فیلڈ اور ایک AI جس کو لوگ زیادہ تر کمپیوٹر سے ریلیٹ کرتے ہیں, یہ تو کمپیوٹر فیلڈ ہے, آئی نو کہ اٹس کنیکٹڈ ٹو کمپیوٹر, بٹ AI سب کچھ کروا سکتا ہے, سب کچھ کر سکتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ میڈیکلس اور آپس میں کنیکٹ ہوتے ہیں, اور کس حد تک؟ سب سے پہلے میں پاکستان کی عظیم شخصیت ریحان اللہ والا کا ذکر کروں گا کہ ان کا مشن یہ ہے کہ پاکستان اور پاکستانیوں کو AI اسپیشلسٹ بنا دیا جائے. میں نے ان کے انٹرویوز دیکھے, میں نے ان کے بارے میں پڑھا,
اور مجھے خوشی ہوئی کہ ایسے پاکستانی موجود ہیں، اور واقعی اگر ان کے مشن کو اگر گورنمنٹ کی سپورٹ حاصل ہو تو پاکستان میں ایک بہت بڑا انقلاب لایا جا سکتا ہے۔ میں وہ پاکستانیوں کو اس کیٹیگری میں دیکھتا ہوں دنیا میں کہ جو اے آئی کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، ان میں بہت بڑی صلاحیت موجود ہے۔ بہت سے لوگ ابھی تک سوالیہ نشان کے طور پر موجود ہیں اے آئی کے سامنے، کیونکہ اے آئی وقت سے پہلے آ گیا ہے۔ اے آئی ہمارا فیوچر تھا، اور یہ فیوچر وقت سے پہلے ہمیں دے دیا گیا ہے۔ انسان اس کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن اس میں جن قوموں نے، جن کنٹریز نے اسے اس سچویشن میں بھی اور بہت زیادہ صلاحیت نہ ہونے کے باوجود اس میں کچھ کامیابی حاصل کی ہیں، تو ماشاءاللہ اس میں بطور ملک نہیں لیکن انفرادی طور پر پاکستانیوں کا نام بھی شامل ہے۔ بہت سے ایسے پاکستانی ہیں جنہوں نے دنیا میں اے آئی میں اپنا کنٹریبیوشن دیا، اپنا حصہ دیا۔ اس میں ماشاءاللہ ریحان اللہ والا صاحب بھی موجود ہیں اس میں، اور میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ ان کا جو مشن ہے پاکستانیوں کو اے آئی اسپیشلسٹ بنانے کا وہ کامیاب ہو، اور اے آئی سے جو اچھے اچھے فوائد اپنے قوم کے لیے ہم لے سکتے ہیں وہ ہمیں حاصل ہوں۔ اے آئی تو ہر فیلڈ میں رہنمائی کر رہی ہے، میڈیکل سائنس میں اس کا زیادہ ضروری ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فوری ڈیسیجن لینا ہوتا ہے کسی معاملے میں، میڈیکل کے معاملے میں، سرجری میں، یا کسی تھراپیوٹک ایشوز میں، تو اس میں اے آئی ہماری ہیلپ کرتا ہے۔ اور خاص طور سے ایک آسان سے ٹول ہمارے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے، چیٹ جی پی ٹی کے نام سے، اور فوری طور سے ہم اس سے معلومات لے سکتے ہیں۔ مثلاً اگر کسی صاحب کے پاس چیٹ جی پی ٹی موجود ہے تو وہ اپنی کوئی میڈیکل رپورٹ ہے تو وہ اس کو چیٹ جی پی ٹی کو دے کر ابتدائی طور پر یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے، اور چیٹ جی پی ٹی یہ بھی رہنمائی کر دیتے ہیں کہ اس میں احتیاطیں کیا کرنی ہیں، اور غذا اور پرہیز، ڈائٹ اینڈ اوائڈ، وہ بھی اس میں ان کو کافی حد تک رہنمائی کرتے ہیں۔ بالکل اور سر، بالکل ڈاکٹرس کے لیے کیسے ہیلپ فل ہے ڈاکٹرس کو؟ ڈاکٹر جب وہ ایک آپ کے یہاں ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے مشین لرننگ والا، تو مشین لرننگ کے ساتھ جب ہم اس کو اپنے میڈیکل سائنس میں استعمال کرتے ہیں تو ہمیں بکس میں جا کر جو پیجز نکالنے تھے اور وہ دیکھنا تھا، وہاں پر ہمیں آسانی ہو جاتی ہے کہ ہمیں فوری طور سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے ہمیں وہ رہنمائی مل جاتی ہے، اور بعض اوقات تو ڈائریکشن تک مل جاتی ہے۔ پھر ہم نے اے آئی کے ذریعے سے ایسے ٹولز بنا لیے ہیں جو سرجری میں کام آ رہے ہیں، اور اب تو اے آئی نے ایک کنسلٹیشنز کا بھی سلسلہ ماشاءاللہ شروع کر دیا ہے، جو کہ جرمنی میں بھی ہے، اور اس وقت امریکہ میں بھی ایک ہاسپٹل میں ہو رہا ہے کہ وہ ایک اے آئی اسپیشلسٹ بیٹھے ہیں، اور ان کے سامنے آپ اپنے ایشوز جیسے کہ آپ ایک ڈاکٹر کو بتاتے ہیں، اور وہاں سے ایک بہترین جواب، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا ایک جو ڈیسیجن ہوتا ہے، جو ڈائگنوسس ہوتی ہے، وہ زیادہ پرفیکٹ طریقے سے کر رہے ہیں۔ اور میں تو یہی کہوں گا کہ ہمارے ہاسپٹلز میں بھی ڈاکٹرز کے ساتھ ساتھ ہیومن جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے ساتھ ساتھ یہ اے آئی کا استعمال بھی کیا جانا چاہیے۔ تھینک یو سو مچ سر۔ سر ریحان کا ایک جو ویژن وہ پاکستانیوں کے لیے جو لے کے نکلے ہیں اور اس کو سرخرو کرنے کے لیے، اور سر ان دی لاسٹ میں آپ سے سوال بہت سارے ہیں اور آپ سے پوچھنے کا بھی بہت دل چاہ رہا ہے اور بہت مزہ آ رہا ہے، لیکن آئی نو کہ اٹس یور بزی ڈے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ میں ایک لاسٹ میسج لینا چاہوں گی ہم سب کے لیے، جو آپ اپنی طرف سے دینا چاہیں، ایک پیغام، ایک جو بھی آپ سمجھیں۔ میرا پیغام یہی ہے پاکستانیوں کے لیے خاص طور سے، کہ وہ اسلام کو اس طرح سے سمجھیں کہ انہیں اس دنیا میں بھی بھرپور فائدہ ہو، اور آخرت میں تو فائدہ ہے ہی۔ اگر آپ اسلام کو یہاں صحیح پریکٹس کریں گے تو اس کا ایک عکس آپ کی آخرت کی زندگی پر مرتب ہوتا ہے۔ تو پاکستان میں جو مسلمان موجود ہیں، یا جہاں بھی انڈیا میں کہیں بھی موجود ہیں، یا کوئی بھی انسان ہے، وہ اس ٹول کے ذریعے سے یا اس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے نہ صرف یہ کہ خود بھی اس کو سیکھیں بلکہ دوسروں کو انکریج کریں، جو ادارے اس میں کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ۔ اگر جاب نہیں ملتی تو والنٹیئر ورک کریں۔ والنٹیئر ورک اس وقت اے آئی میں اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو براہ راست نالج بھی ملتی ہے، اور ساتھ ساتھ آپ اے آئی کو فروغ دینے میں، پازیٹیولی فروغ دینے میں ایک حصہ بھی بنتے ہیں۔
تو اپنے آپ کو ایز والنٹیئر اس ٹیکنالوجی کے لیے پیش کریں، اور اسلام کو سمجھنے کے لیے اگر آپ مسلمان ہیں تو، یا آپ کوئی اگر ہندو ہے یا کوئی کرسچن ہے، تو وہ ان مذاہب سے بالکل بالا تر ہو کر اس ٹیکنالوجی کو صحیح استعمال کریں، اور میں یہی کہوں گا کہ والنٹیئرس کے طور پر آپ سامنے آئیں، اس ٹیکنالوجی کا حصہ بنیں، اور اپنے لیے اپنی قوم کے فائدے کے لیے کام کریں۔ تھینک یو اگین کہ ایک اچھا میسج آپ نے ہمیں دیا ہے۔ سو موزز صارفین، ہم اپنی اس انٹرویو کو اب اینڈ کی جانب لے کے جائیں گے۔ اس انٹرویو سے اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں نے بہت سارے سوالات اپنے سر ڈاکٹر نذیر ناظر حسین سر کے لیے نکالے تھے کہ میں ان سے یہ پوچھوں گی، لیکن کچھ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں ہمیں دوسری جانب لے جاتی ہیں، اور ہم بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ہم جیسے میڈیکل لائف کے بارے میں جانا، ایک وہ کتاب خانے کے بارے میں جانا جو میں شاید ابھی تک اپنے مائنڈ میں اس کی امیجن لائک پکچر میں نے کریٹ کری ہے۔ سو آئی ہوپ کہ آپ کو اس انٹرویو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، بہت کچھ سمجھنے کو ملا ہوگا، چاہے میڈیکل فیلڈ ہو، چاہے کوئی بھی ہماری جیسے فیلڈ ہو۔ اے آئی ہماری زندگی کا ایک ایسا حصہ بن چکا ہے جس کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہے، اس کو سیکھنا ہے، اور اسے اپنی لائف میں اپنے سانسوں کے طرح آئی تھنک شامل کر لینا چاہیے۔ اور جو لوگ یہ نہیں سمجھتے ہیں تو شاید وہ آنے والے وقت کے لیے شاید کچھ نقصانات کے سامنے ان کو، وہ کہتے ہیں نا کہ اے آئی کے آنے کے بعد لوگ کی جاب ختم ہو جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ نے اے آئی سیکھنا ہے، اور اے آئی کو چلانا کیسے یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کا کام آسان کر رہی ہے وہ۔ سو اسی کے ساتھ میں اپنے شو میں دوبارہ سر کا شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے بہت قیمتی وقت نکالا۔ آئی نو کہ آپ بہت بزی ہوتے ہیں، سر نوی صدیقی نے بھی مجھے اس بارے میں بتایا۔ سو تھینک یو سو مچ سر اگین اینڈ اگین، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ، پھر ملیں گے کسی نئے گیسٹ کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ sir۔